अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, अपने आज के शो में हम एक बहुत प्रेसिंग सोशल इशू के ऊपर बात करेंगे और इशू है पोलिगमी का। जब हम पोलिगमी की बात करते हैं तो इसका आम अल्फाज में मतलब ये है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा शादियां करना। और इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो इस इशू को जो है वो रेगुलेट करता है। बड़े कैटेगोरिकली ये बात कानून में कही गई है कि अगर आप एक मौजूदा शादी के होते हुए दूसरी शादी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या दूसरी शादी के होते हुए उससे ज़्यादा शादियां करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक तरीक़ेकार है जो कि आपको फॉलो करना होगा। वो तरीक़ेकार क्या है उसके ऊपर अपने आज के शो में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उन केसेस में क्या होता है जहाँ पे इस प्रोसीजर के साथ कंप्लायंस नहीं होती, क्या सज़ाएं जो हैं वो पॉसिबली आयद हो सकती हैं। एंड ऑफ लेट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने किस तरह से देखा है कि पाकिस्तानी कोर्ट्स ने ख़ास तौर पर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह के केसेस को इंटरप्रेट किया है, सज़ाएं आयद की हैं, किस तरह से प्रैक्टिकली हम इन तमाम पोलिगमी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको किस तरह से अप्लाई होते हुए देखते हैं। इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इस बात को भी टच करेंगे कि जहाँ पे हम बात करते हैं कानून की, जहाँ पे हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, वहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे इस कानून में लकूनाज हैं जिसकी वजह से लोग पॉसिबली एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, वहाँ पे हमें कहाँ पे ज़रूरत है कानून में रिफॉर्म लाने की। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उसामा खावर साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस हुरिया हयात खान जो कि एक्सपर्ट हैं फैमिली लॉज में एंड एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। उसामा, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत आपसे करें। जिस तरह कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बुनियादी लेवल पे तो हम सब समझते हैं कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो पोलिगमी को रेगुलेट करता है, लेकिन आम अल्फाज में नाजरीन की क्लैरिटी के लिए आप ये बताएं कि एक मौजूदा शादी के होते हुए अगर एक मर्द दूसरी शादी करना चाहे तो फिर उसके लिए तरीक़ेकार जो है वो क्या है? रियासत पाकिस्तान ने 1961 में एक बड़ी स्ट्रगल के बाद और ख़ास तौर पे ख़वातीन का इसमें बहुत अहम किरदार था, एक कानून पास किया और उसके तहत उसका एक सेक्शन 6 है जिसके अंदर एक बड़ी लिमिटेड सी इजाज़त दी गई है जी। और उसके ऊपर कुछ कंडीशंस आयद की गई हैं। वो कंडीशंस ये हैं कि एक तो खातून से आपको जो पहली आपकी मैरिज है, इफ़ दिस वन और मल्टीपल मैरिजेस, आपकी अगर पहले कोई शादी है तो उनसे आपको इजाज़त लेना होगी। और वो सिर्फ इजाज़त काफ़ी नहीं है, फिर उसके बाद रियासत ने अपने लिए भी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एक और जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है उसी कानून के तहत सालसी काउंसिल, वो एक अदारा बनाया हुआ है और उसके पास आपको वो इजाज़त लेकर जाना पड़ेगा और वो फिर फाइनली डिटरमिन करेगी। उसे चेयरमैन यूनियन काउंसिल ऑर्डिनरली हेड करता है और रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों साइड से होते हैं। और उसमें ये बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना दो बातें। एक ये कि उसमें बीवी जो आपकी मौजूदा बीवी है उसकी कंसेंट होना, उसकी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पे आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं उसामा कि इजाज़त होनी चाहिए, ठीक है, अब इजाज़त का पैमाना क्या है इस चीज़ को डिटर्मिन करने के लिए कि इस केस में इजाज़त बनती है और इस केस में इजाज़त नहीं बनती? बिकॉज अगर कानून को भी आप देखें तो वो बड़े कैटेगोरिकली कहता है कि इजाज़त तब दी जाएगी जब वो मुनसिफाना होगा या फिर ज़रूरी होगी वो शादी। जो स्टैंडर्ड है वो तो वक्त के साथ साथ इवॉल्व करना चाहिए और मुनसिफाना इंसाफ जो है एक बहुत अदल, ये एक बड़ा हायर थ्रेशोल्ड है। तो इस सेंस में जो कानून की मंशा है वो तो यही है कि अगर कुछ सर्कमस्टांसेस उस फॉरम के पास आएँ जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि इंसाफ हो सकेगा। जो ऑर्डिनरीली अगर सिर्फ कानून को देखा जाए तो इंसाफ बहुत मुश्किल है इन रियलिटी। सो मेरे ख्याल में और जो इस पे उलमा और जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने काम किया है उन्होंने कहा कि कानून बनाते वक्त भी था इजाज़त ताकि कम से कम रहे, इसीलिए इंसाफ का पैमाना रखा गया था। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में और जिस तरह से ख़वातीन के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है तो उसमें इजाज़त आमतौर पे मिल जाती है, लेकिन रीसेंट सालों में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड आया है। उसमें जुडिशल ट्रेंड्स जो है वो बहुत पॉजिटिवली इवॉल्व किए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इस बात पर जो है रोशनी डालें कि पंजाब में पर्टिकुलरली 2015 में जो है कुछ अमेंडमेंट्स आई थी जो कि बड़े वाज़े तौर पे कहती हैं कि अगर आप इस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, मतलब अगर एक शौहर जो है वो दूसरी या तीसरी शादी करता है मौजूदा शादी के होते हुए और वो इजाज़त नहीं
لیتا اس طریقے سے جس طرح کہ انہوں نے فرمایا تو اس کے اوپر جو ہے جیل بھی ہو سکتی ہے اس کو, اور اس کے اوپر اس کو 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں ان تمام پروویژنس کو, اب کس طرح سے ان کو ہم پہ اپلائی ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں, بیکاز لاز تو اوور ٹائم بہت زیادہ آ جاتے ہیں, لیکن کویسچن ہمیشہ ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آتا ہے. بالکل آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. 61 میں جو لا آیا تھا جس طرح ابھی ذکر بھی ہوا MFLO کا, اس کے اندر انیشلی انفورسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے مطلب ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے سزا نہ ہونے کے برابر تھی. تو ایک کافی پروگریسو سٹیپ آیا ہے 2015 میں کہ پنجاب گورنمنٹ نے فائن کی بھی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی بڑھا دی ہے, اور جو امپریزنمنٹ ہے اس کا بھی جو عرصہ ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیا ہے. لیکن جیسا آپ کہہ رہی ہیں, لا کا صرف آنا از ناٹ دی امپورٹنٹ ایشو. دی ایشو از کہ وہ لا امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. جی. اور جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا, اب بہت زیادہ ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل سمپتھی موجود ہے ان خواتین کے لیے جو کہ اس چیز سے گزر رہی ہیں یا جن کی اجازت کے بغیر ان کے شوہر نے دوسری شادی کانٹریکٹ کر لی ہے. تو سول سوسائٹی کے اندر بھی بہت زیادہ اس چیز کو ویلکم کیا جا رہا ہے کہ فائنلی جوڈیشری نہ صرف اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے, لیکن ایک ہمدردی بھی نظر آتی ہے. بالکل. اور اس میں کچھ کیسز کا اسپیسیفکلی حوالہ دینا چاہوں گی. 2022 کا غلام حسین کا کیس ہے جس میں اسی لا کو اپلائی کرتے ہوئے انہوں نے شوہر کو 6 ماہ کی جیل سنائی تھی اور ساتھ میں 5 لاکھ روپے کا جرمانہ. پھر اسی طرح کے ہم اور بھی ریسنٹ کیسز دیکھتے ہیں جہاں پہ اسی طرح کی سزائیں جو ہیں وہ لاگو ہوئی ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح کے کیسز کی نان کمپلائنس کی, ٹھیک ہے, اس سزا تو اپنی جگہ ہو گئی, لیکن اس کا ایک اور ایسپیکٹ یہ بھی نکلتا ہے ساتھ میں کہ کیا اس شادی کا سٹیٹس جو ہے وہ ویلڈ ہے, وہ شادی مؤثر تسلیم کی جائے گی قانون کے نظریے میں یا نہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے, سزا بڑھا دینا یا فائن کا لگانا آئی مین آف کورس یہ اچھی چیزیں, لیکن بیسک جو ایشو ہے یا جو ایشو کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جو شادی کی گئی ہے وہ ویلڈ ہے. کوئی بھی ایسی آج تک ججمنٹ نہیں آئی ہے جس میں عدالت نے کہا ہو کہ جی کیونکہ آپ نے اجازت کے بغیر ہی دوسری شادی کی ہے تو یہ شادی انویلڈ ہے یا یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ ویلڈ نہیں ہے. ہاں پینلٹی ہے اگر آپ اس کو رجسٹر نہیں کراتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن نکاح کا رجسٹر نہ کرانا اس نکاح کی ویلیڈیٹی کو بالکل بھی افیکٹ نہیں کرتا. لیکن اسی قانون میں ایک یہ شک بھی ہے کہ اگر آپ اس قانون کے ساتھ کمپلائی نہیں کرتے, مطلب آپ وہ طریقہ کار اپناتے ہی نہیں جس کے تھرو آپ نے اجازت لینی ہے, تو پھر آپ وہ رجسٹر ہی نہیں کرا سکتے. تو یہ بھی ایک کیچ ایک طرح کا 22 ہوا نا بیسیکلی قانون کے اندر, جس میں میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ لا کے بارے میں تو ہم نے بات کی, لیکن جب ہم جوڈیشل ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں تو کس طرح سے آپ ان کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایوالو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, مور پرٹیکولرلی جب ہم سیکشن 6 کی اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں, بیکاز ایک پازیٹیو چیز جو ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ دیکھی ہے مور پرٹیکولرلی پچھلے کچھ سالوں میں, وہ یہ کہ عدالتوں نے جو ہے ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے جہاں پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس قانون کے پروویژن کے ساتھ جو ہے وہ کمپلائنس نہیں ہو رہی. اس سینس میں ہماری عدالتوں نے ایسا اقدام کیا ہے, اور جو لا کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ایک پروگریسو سینس میں کی ہے. جی. اور انہوں نے فار ایگزامپل انہوں نے اس بات کے کہ کون شخص جو ہے وہ اس میں اگریوڈ پارٹی ہے, تو اس میں انہوں نے نہ صرف جو خواتین ہیں جو انوالوڈ ہیں, اس کے علاوہ کچھ کیسز میں تو انہوں نے ان کے والدین کو بھی اجازت دی ہے. تو اس سینس میں تو عدالتوں نے دس اے کنٹینیوس ٹرینڈ جو ایک سینس میں کنسسٹنٹ ہے اور پروگریسو انٹرپریٹیشن آف دی لا کی طرف, جس طرح معاشرے نے پروگریس کیا اسی طرح عدالتوں کی بھی اس کے ساتھ اس سے بلکہ کچھ سٹیپس آگے ہی انٹرپریٹیشن رہی ہے. اور اس میں ایک اور کیس کا حوالہ دینا چاہوں گی, سپریم کورٹ کا محمد جمیل کا کیس. یہ بھی ایک ریسنٹ کیس ہے جہاں پہ بڑی کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا اگر قانون کے ساتھ جو ہے آپ نہیں کمپلائی کرے اور ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر, بیوی کی اجازت کے بغیر آپ شادی کانٹریکٹ کریں دوسری, تو اس پہ آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ حق مہر واپس جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا بیوی کو. بالکل, یہ تو بلکہ قانون اٹ سیلف میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ پروویژن ہے بیسیکلی. اچھا, آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم بات تو کریں پولیگمی کی, آف کورس کہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ دوسری شادی کرے یا اس سے زیادہ بھی سبسیکوینٹ شادی کر سکتا ہے, لیکن لا نے اس کے کانٹورز ڈیفائن کر دی کہ آپ نے طریقہ کار جو ہے اس کے لیے کیا فالو کرنا ہے. لیکن جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, خواتین کی ری میرج کی, تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی مور پرٹیکولرلی آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی ایک ججمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے بڑے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی کہ جسٹ بیکاز ایک خاتون نے دوسری شادی
کر لی ہے یہ ان اٹ سیلف ایک واحد بنیاد نہیں بن سکتی اسے بچوں کی تحویل سے الگ کرنے کے لیے یا اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے فرام دا کسٹڈی آف دا چائلڈ. تو جب ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے کیسز کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں پاسبلی؟ دیکھیں جی, اس طرح کے ججمنٹس اگر آپ کے معاشرے میں آئیں گی تو عورتوں کی پوزیشن لیگلی صرف اسٹرینتھن نہیں ہوگی. اب جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے لا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ ایک اپورڈ آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, بٹ آئی تھنک ایک زیادہ بڑا ایشو یہ ہے کہ عورتیں زیادہ تر ہیزیٹیٹ کرتی ہیں. وہ جسٹس سسٹم کے پاس جائیں گی تو ان کو آگے سے ریلیف ملے گی, لیکن اس طرح کے کیسز میں بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتیں ڈیورس کے ڈر سے یا اس ڈر سے کہ بچوں کی مینٹیننس میں فرق آ جائے گا, اس ڈر سے وہ کمپلیننٹ بننا ہی نہیں چاہتی ہیں, وہ فائل ہی نہیں کرنا چاہتی ہیں. سو اس کانٹیکس کے اندر اگر ہم جسٹس عائشہ ملک کی بھی یہ جو آپ جس ججمنٹ کو کوٹ کریں اس کی بات کریں, دس از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز اس ججمنٹ سے پہلے دیر ہیو بین سو مینی کیسز جہاں پہ جسٹ آن اکاؤنٹ آف ری میرج بچوں کی کسٹڈی آپ عورت سے چھین لیتے ہیں, وچ از ایکسٹریملی انفیئر. اور آپ کی اسی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ریسنٹلی یہ بھی ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پولیگمس سچویشن ہے بالکل, اور ایک خاتون اگر طلاق لینا چاہ رہی ہیں اور اس سچویشن سے نکلنا چاہ رہی ہیں تو عدالتیں زیادہ انکلائنڈ ہیں کہ وہ بچوں کی کسٹڈی انہی خاتون کو دیں تاکہ بچے اس ماحول میں سے نکل آئیں, ان کے پاس ایک پیرنٹ ہو جو پھر وہ ایک طرح کی ویکنیس ہو جائے گی ان دا ہسبینڈز کیس اور وہ اسٹرینتھ ہو جائے گی وائف کے کیس میں بیسیکلی. تو ایک اور نظریہ اس چیز کو دیکھنے کا یہ ویو پوائنٹ ہے. بالکل, جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کے رائٹس کی, ایک دفعہ ایک پولیگمس میرج کانٹریکٹ ہو گئی ہے, وہاں پہ آپ یہ بتائیں ناظرین کو کہ کس طرح سے پھر رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں بٹوین ڈفرینٹ وائفس, بیکاز پھر ایک تو نہیں ہے نا آپ کی وائف, پھر ایک سے زیادہ ہی وائفس ہیں, تو یہاں پہ آپ کا مینٹیننس کا رائٹ آ جاتا ہے, یہاں پہ آپ کا انہیریٹنس کا رائٹ آ جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کریں. اگر ایک غریب آدمی ہے یا متوسط طبقے کا ہے اور اس کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں فار ایگزامپل, تو انہی لمیٹڈ ریسورسز میں اب وہ اسے ایک اور شادی کر لے گا, اس کے کچھ بچے بھی ہوں گے یا بیوی بھی ہوں گی, تو وہ آلریڈی اس مہنگائی کے دور میں اس کے ریسورسز ڈیوائڈ ہوں گے. تو اس لیے زیادہ اہم بات جو ہے کہ جو آربیٹریشن کاؤنسل ہے ان انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کیا جائے اور ان کے رولز زیادہ نیرو کیے جائیں کہ اس طرح کے کیسز میں اجازت ہی نہ ہو, بیکاز اٹ الٹیمیٹلی افیکٹس کہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو, کہ اگر کوئی شخص 25,000 کما رہا ہے تو وہ 4 بیویاں رکھنا چاہتا ہے, تو زیادہ کما رہا ہے وہ افورڈنگ ہے تو پھر تو اس کی اٹس ہز وے آف لائف, اس کے پاس پھر یہ رائٹ تو ہے. لیکن اچھا موونگ آن, میں کلیئرٹی آپ سے اس چیز پر بھی لینا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نان و نفقہ کی, جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں وراثتی حقوق کی, تو ایک پول میں جہاں پہ پہلے وہ چیزیں صرف ایک خاتون لے رہی تھی, اس کی موجودہ بیوی, اب وہ کس طرح سے رسپیکٹیولی ڈیوائڈ ہوگا کہ جو باقی سبسیکوینٹ وائفس ہیں وہ ان کو بھی ملے, اس کے اوپر ناظرین کو بتائیں. اس میں تو جو شرعی اصول ہیں وہ بالکل ایپلیکیبل ہوں گے, وہ اگر وہ بچے ہوں گے تو وہ بالکل اسی طرح کے ہیں. نان و نفقہ کے بھی سیم حقوق ہیں جو پہلی بیوی کو ہے, تو اس میں تو شریعت کے جو انہیریٹنس کے لاز ہیں وہ اسٹرکٹلی ایپلیکیبل ہوں گے, اس میں کوئی ڈفرینس جو ہے وہ نہیں ہے پہلی بیوی میں, دوسری میں یا تیسری میں. بالکل. لیکن حوریہ آپ کو نہیں لگتا جہاں پہ پہلے ہم انہیریٹنس کی اگر بات کریں, اس طرح کہ اسامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر اس کو 1/8 ملتا ہے جو کہ ہوتا ہے اس کا حصہ, وہی اب 1/8 جو ہے وہ 1/16 ہو جائے گا. نان و نفقہ فرض کریں اگر وہ پہلے ایک بیوی کو 5,000 روپے دے رہا تھا تو اب اسی میں سے وہ 2,500 2 بیویوں کو جو ہے وہ دے گا. تو پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کے مسائل عدالتوں کے سامنے بھی آتے ہیں نا, بیکاز وہ صرف پھر ایک دوسری شادی نہیں ہے, اس سے ریلیٹڈ اور بہت سارے مسائل بھی ارائز کرتے ہیں. اچھا, اس بات پر بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ جب ہم پاکستان میں نکاح نامے کو دیکھتے ہیں اس میں بھی پرٹیکولر جو ہے وہ کلوزز ایڈڈ ہیں پولیگمی کے حوالے سے. مثال کے طور پہ کلوز نمبر 21 نکاح نامہ کا, جو کہ بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ آیا دولہا کے یہاں پہلے سے بیوی موجود ہے, اگر ہے تو اس نے دوسری شادیوں کے لیے MFLO یعنی کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت ثالثی کاؤنسل سے اجازت حاصل کر لی ہے. اب یہ تو بڑا ایک سیلف ایکسپلینیٹری کلوز ہے, اگر کسی نے کی ہے تو اس کو یہاں پہ اندراج کرنا پڑے گا. آئیڈلی لوگ ایسا کرتے بھی ہیں, نہیں بھی کرتے, لیکن پرابلم تب آف کورس ارائز کرتی ہے جب لوگ ایسا نہیں کرتے. تو ایسے کیسز میں پھر آپ کے پاس کیا لیگل ریکورس ہے؟ ایسے کیسز میں جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ فرض کریں مطلب ایک خفیہ شادی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ رجسٹر نہ ہو, تو یو کین جسٹ کیپ کوائٹ اباؤٹ اٹ. اس میں یہ ہے آف کورس کہ پھر جس طرح نادرا میں اگر وہ شادی رجسٹرڈ نہیں ہے, کل کو FRC نہیں نکل سکے گا, جو دوسری شادی کے جو بچے ہیں ان کے لیے ان کو سکسیشن میں بہت پرابلم ہوگی, انہیریٹنس میں ان کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہوں گے. لیکن شادی کی ویلیڈیٹی سے پھر بھی
کوئی انکار نہیں کر سکتا, یا وہ بچے اپنے باپ کے ہیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ ایک طرح سے سمجھ لیجیے جیسے ایک ایڈمنسٹریٹو ہرڈل سا ہے جو کہ پرابلم کی جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس نہیں کرتا. لیکن دیکھیں اس میں ایک اور طریقہ کار اس کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس میں نہیں صحیح لکھتے بیسیکلی تو پھر نکاح رجسٹرار کے اوپر بھی تو دیکھیں سزائیں عائد ہو سکتی ہیں. تو ایک طرح کا ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ تو ہے کہ اگر آپ نے صحیح ڈکلیریشن نہیں دی تو پھر آپ قانون کی پکڑ میں آئیں گے, اور آف کورس ڈکلیریشن تو اسی کے لیے ہوگی نا جس کے ساتھ وہ شادی کانٹریکٹ کر رہے ہوں گے اس وقت. تو لیکن کمنگ ٹورڈز یو, آپ سے بیسیکلی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں پریکٹیکلی اس طرح کے کیسز کی اپلیکیشن کی, تو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ کورٹس میں کیسز آئے ہیں جہاں پہ نکاح نامے کے ہی ذریعے آپ کا رائٹ ٹو ڈیورس جو ہے اس کو لمٹ کر دیا جاتا ہے یا آپ کو دے بھی دیا جاتا ہے. تو کیا اس طرح کے ہم کلوزز بائی انالوجی پولیگمی کے کیسز میں ڈال سکتے ہیں؟ جو نکاح نامہ ہے اس کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے اور بڑا ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ہے, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کے جو کلوزز ہیں ان پہ عام طور پہ کانٹا پھیر دیا جاتا ہے اور ان کو فل نہیں کیا جاتا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان نے نکاح خواہاں کو, جس طرح آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, کہ ان کے اوپر پینلٹیز ڈالی جائیں, اور ان کو ڈالی بھی گئی ہیں. بہت ریسنٹلی سٹارٹ ہوا ہے, آپ نے دعا زہرا کا اور یہ کیسز دیکھے, تو اس میں اب ان کے اوپر اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ زیادہ مسئلہ انفورسمنٹ کے حوالے سے ہے, تاکہ یہ جو ایک سینس میں کرائم ہے یہ ان فرسٹ پلیس کمیٹ ہی نہ ہو. جو آپ بے شمار مسائل پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ تو ونس اے میرج از کانٹریکٹڈ تو پھر دیر آر تھرڈ پارٹیز کے رائٹس انوالوڈ ہو جاتے ہیں, بچے ہیں, ایک اور بیگم ہے, کیا پتہ اس کو بونافائیڈ ہے, سیکنڈ کو نہیں پتہ تھا, سو اینڈ سو فورتھ. تو اس لیے لا جو ہے وہ شادی کو وائڈ نہیں کرنا چاہتا فار پریکٹیکل ریزنز ایز ویل. لیکن جیسے نادرا نے ایک احسن قدم فار ایگزامپل اٹھایا, اس کے بارے میں بھی ناظرین کو آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے جان سکتے ہیں, کہ آپ انہیں ٹیکسٹ کریں اور وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی شادی آپ کے میاں کی یا جس شخص کی, اور اس سے ملٹیپل شادیاں رجسٹرڈ تو نہیں ہیں. لیکن جیسے ہماری کولیگ حوریہ نے عرض کیا کہ اس میں بھی اگر کسی نے رجسٹر نہ کی ہو تو پھر نادرا کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. یہ پرابلم بہت زیادہ پریولنٹ ہوگا رورل ایریاز میں, جب آپ ریموٹ ولیجز میں جہاں پہ شادیاں کانٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, رجسٹریشن کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا جاتا, اور یہی وجہ ہے کہ رجسٹریشن جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس پلیس کرنا چاہیے. سوریہ, آپ سے بیسیکلی جاننا چاہوں گی کہ اب دیکھیں میرج کانٹریکٹ ہو گئی ہے, اس ایونٹ میں کیا ہوتا ہے جہاں پہ میرج تو کانٹریکٹ ہو گئی ہے لیکن قانون کے